तो जो शख्स मुसलमान होगा वो हरगिज दहशतगर्द नहीं हो सकता, और जो दहशतगर्द होगा, आतंकवाद होगा, टेररिस्ट होगा, वो कभी भी हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। मजहब इस्लाम की ये तालीम हरगिज नहीं है कि किसी शख्स को नाहक कत्ल किया जाए, किसी शख्स को परेशान किया जाए, किसी शख्स के घर को तोड़ा जाए, किसी शख्स के घर को लूटा जाए, किसी की इज्जत और आबरू पर दस्तदराजी की जाए। बल्कि मजहब इस्लाम की तालीम तो यह है कि इसकी तालीम में लूट मार करना, किसी की इज्जत और आबरू पर दस्तदराजी करना, किसी के घर को नजरे आतिश करना, किसी के घर में लूट मार करना तो कुजा दूर की बात है। मजहब इस्लाम की तालीम यह है कि मजहब इस्लाम तो किसी के घर में बिला इजाजत घुसने और दाखिल होने की इजाजत तक नहीं देता है। तुम दहशतगर्दी की बात करते हो, आतंकवादी की बात करते हो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीअन व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीअन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे अजीज साथियों, पर्दानशी प्यारी माएँ और बहनें और दिगर हाजिरीन जुम्मा, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने सूरह माइदा की एक आयत करीमा और बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश की है। इन आयत और हदीस के ज़िम्न में आज मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान को लेकर के हाजिर हुआ हूं
وہ نہایت ہی اہم اور موجودہ حالات کے تناظر میں نہایت حساس موضوع ہے، وہ ہے دہشت گردی اور اسلام، ٹیررزم اینڈ اسلام۔ معزز سامعین کرام، آج جب بھی دنیا کے اندر کوئی پرتشدد واقعہ ہوتا ہے، کوئی ہنسا ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، فوراً اسے اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے اور میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور عام انسان کے ذہن میں یہ غلط تصور بٹھایا جاتا ہے کہ اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے جو تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور جو دہشت گردی اور آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس اور بالکل الٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے جو جان، مال، عزت اور امن کا محافظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، قرآنی تعلیمات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام ہر قسم کی دہشت گردی، بغاوت اور ظلم و زیادتی سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی اور اسلام دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس طرح سے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح سے آگ اور پانی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک اسی طرح دہشت گردی اور اسلام ایک ساتھ جمع اور اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں پر دہشت گردی کا دورہ ہوگا وہاں اسلام کی بہاریں نہیں ہوں گی، جہاں اسلام کی تابانی ہوگی وہاں دہشت گردی کا اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ اگر آسان انداز میں کہا جائے تو جو شخص مسلمان ہوگا وہ ہرگز دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہوگا، آتنکواد ہوگا، ٹیررسٹ ہوگا، وہ کبھی بھی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، آتنکواد ہوتے ہیں، اسلام دہشت گردی اور آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے، یقین جانے ان لوگوں کو اسلام کے تعلق سے کوئی جانکاری نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے وہ لوگ بالکل کورے اور نابلد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بلکہ روئے زمین کے تمام مسلمان محفوظ و مامون ہو۔ یعنی جو شخص ایک دوسرے کو پریشان کرے، ایک دوسرے کو ستائے، ایک دوسرے کا خون بہائے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر دست درازی کرے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمان رسول ہے، عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواہ البخاری فی کتاب الایمان، حدیث نمبر 10۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ اور معمول ہوں۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، جو لوگ دہشت گردی اور آتنکوادی کی بات کرتے ہیں انہیں اسلامی تعلیمات کا جائزہ لینے، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں، اگر ہم اسلامی تعلیمات کا اسٹڈی اور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام سراسر امن پسند دین ہے۔ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے،
اسلام خون بہانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام ہرگز کسی کی عزت و آبرو پر دست درازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی سے دور رکھنے اور محفوظ و مامون رہنے پر اس قدر زور دیتا ہے کہ اسلام کسی بھی شخص کو کسی دوسرے پر، اپنے بھائی پر تلوار سے اشارہ کرنے کی اجازت تک نہیں دیتا ہے. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر، ایک مسلمان دوسرے شخص پر اگر تلوار سے، ہتھیار سے اشارہ بھی کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اسلام کی نظر میں وہ شخص ملعون و مردود ہے. اسلام واضح اور صاف انداز میں ایسے شخص کی مذمت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فان الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وان کان اخاہ لابیہ وامہ. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 6666. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ بھی کرے تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنے سے باز نہ آ جائے. وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو. تم دہشت گردی کی بات کرتے ہو، تم آتنکوادی کی بات کرتے ہو. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اسلام کسی کو ہتھیار سے اشارہ کرنے تک کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام اسلحہ کی نمائش کرنے کی اجازت تک نہیں دیتا ہے. عام موقع پر اسلحہ کی نمائش کرنا، ہتھیار کی نمائش کرنا، ہتھیار کو نکالنا، اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے. تم دہشت گردی کی بات کرتے ہو. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، دہشت گردوں کی نظر میں انسانی جان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت اور کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہتے ہیں قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیتے ہیں اور بہت سے بے قصور لوگوں کی حیات مستعار کا چراغ گل کر کے مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے برخلاف اسلامی تعلیمات پر غور کیا جائے، اسلامی احکام پر اگر غور کیا جائے تو اسلام کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے، ناحق خون بہانے کی ہرگز اور قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ صاف اور واضح انداز میں اس سے منع فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی ایسی جان کا، کسی بھی جان کا جس کا مارنا اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرو. کسی بھی شخص کا ناحق قتل کرنا، ناحق خون کرنا قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے اسلام کی تعلیمات میں انسانی جان کی قدر و قیمت، انسانی جان کی وقت، انسانی جان کی حیثیت اور اس کی عزت و حرمت کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام بغیر کسی شرعی جواز کے ناحق کسی ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، اور ایک انسانیت کو ہلاکت سے بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانا قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، جس نے کسی ایک شخص کا ناحق خون بہایا، او فی الارض او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا، پوری مانوتا کا قتل کیا.
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائے، کسی ایک شخص کو ہلاکت سے بچایا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی کا محافظ ہے۔ اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قتل ہے، اور ایک انسانیت کی جان کو بچانا، ایک انسانیت کو ہلاک ہونے سے، کہیں ڈوبنے سے، آگ میں جلنے سے یا کسی بھی حادثے سے بچانا، اس کی جان کو محفوظ کرنا، گویا کہ پوری انسانیت کا جان بچانا قرار دیا ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیم۔ آگے چلیے، آج دنیا کے اندر، بالخصوص ہندوستان کے اندر، دہشت گردوں نے جو دہشت گردی پھیلا رکھی ہے، جو گنڈا گردی پھیلا رکھی ہے، کہ جب چاہے جس کو قتل کر دیا، جب چاہے جس کی عزت و آبرو پر دست درازی کر دی، جب چاہے جس کے گھر کو توڑ دیا، جب چاہا جس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا، جب چاہا جس کے گھر کو نظر آتش کر دیا، جب چاہا جس کے گھر میں لوٹ مار کر دی۔ یہ کس مذہب کی تعلیم ہے؟ مذہب اسلام کی تو یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ مذہب اسلام کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے، کسی شخص کو بیجا پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ کسی شخص کو ناحق قتل کیا جائے، کسی شخص کو پریشان کیا جائے، کسی شخص کے گھر کو توڑا جائے، کسی شخص کے گھر کو لوٹا جائے، کسی کی عزت و آبرو پر دست درازی کی جائے، بلکہ مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں لوٹ مار کرنا، کسی کی عزت و آبرو پر دست درازی کرنا، کسی کے گھر کو نظر آتش کرنا، کسی کے گھر میں لوٹ مار کرنا تو کجا دور کی بات ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مذہب اسلام کو کسی کے گھر میں بلا اجازت گھسنے اور داخل ہونے کی اجازت تک نہیں دیتا ہے۔ تم دہشت گردی کی بات کرتے ہو، آتنکوادی کی بات کرتے ہو، جان کا قتل کرنے، لوگوں کی عزت و آبرو پر دست درازی کرنے، لوگوں کو پریشان کرنے، لوگوں کے گھر کو توڑنے اور آگ لگانے تو دور کی بات، مذہب اسلام تو کسی کے گھر میں بلا اجازت گھسنے تک اور داخل ہونے تک کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو، تم کسی بھی دوسرے شخص کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، کسی بھی شخص کے گھر میں بلا اجازت انٹری مت کرو۔ اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے تم اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تب گھر میں داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے، اگر پرمیشن نہ ملے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو، بلکہ پلٹ کر کے واپس چلے جاؤ، کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر اجازت مل جائے، اگر پرمیشن مل جائے تو سلام ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ دہشت گردی کی بات کرتے ہو، اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوست، میرے ساتھیوں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام کسی شخص کو بھی مسلمان بنانے کے لیے جبر و اکراہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کو مسلمان بنانے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کرنے اور فورس کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ لوگ اگر فتنہ و فساد سے دور رہے تو ہر کسی کو مذہب اسلام اپنے مذہب کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے بالکل واضح اور صاف ہو چکی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، اَيْ لَا تُكْرِهُوا أَحَدًا عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ جَلِيٌّ دَلَائِلُهُ وَبَرَاهِنُهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَن يُكْرَهَ أَحَدٌ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ۔
इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि किसी भी शख्स को दीन इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर न करो, किसी भी शख्स को कलमा तौहीद पढ़ने पर मजबूर न करो, इसलिए कि ये दीन बिल्कुल वाज़ेह और रोशन है, इसकी दलाइल और बराहिन बिल्कुल नुमायां है। ला यहताजु इला अन युकरह अहद अला दुखूल फीह, ये वो मजहब है, ये वो दीन है जो किसी शख्स को इसमें दाखिल होने पर मजबूर, ये इस चीज का मोहताज नहीं है, ये दीन इसका मोहताज नहीं है कि किसी भी शख्स को इस मजहब और दीन में दाखिल होने पर मजबूर किया जाए। तुम दहशतगर्दी की बात करते हो, मजहब इस्लाम की तालीम तो यह है कि इस्लाम किसी भी शख्स को मुसलमान बनाने और कलमा तौहीद का इकरार करने के लिए मजबूर और फोर्स करने की इजाजत तक नहीं देता है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो यकीनन वो बहुत बड़ा मुजरिम है। इसलिए कि इस्लाम, ये दीन, ये मजहब इस चीज का हरगिज़ मोहताज नहीं है कि किसी को इस दीन में दाखिल होने के लिए मजबूर किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको हिदायत देगा वो बखुशी इस्लाम को कबूल करेगा, और किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए कि सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है जब तक कि दिल से इस्लाम को कबूल न किया जाए। अगर हमने किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ा दिया तो क्या वो मुसलमान हो गया? हरगिज़ नहीं। जब तक वो दिल से अपनी खुशी से इस्लाम को कबूल न करे मुसलमान नहीं हो सकता है। इस्लाम हर किसी के नसीब में नहीं आता है, और जो लोग इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि मजहब इस्लाम ही दुनिया के अंदर अभी वो वाहिद मजहब है जो दुनिया के अंदर सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है और फैल रहा है। विकिपीडिया के मुताबिक अभी दुनिया के अंदर सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जो लोग इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं, उन्हें इस्लामी तालीम के बारे में मालूम होना चाहिए कि इस्लाम किसी के माबूद को गाली देने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम किसी दूसरे के माबूद को बुरा भला कहने तक की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नाम के अंदर फरमाता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। इस आयत का मतलब और मफहूम यह है कि तुम किसी दूसरे शख्स के माबूद को बुरा भला न कहो। अगर कोई शख्स किसी दूसरे माबूद की पूजा पाठ करता है, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की परस्तिश करता है, तो तुम उसके माबूद को बुरा भला न कहो, तुम गाली न दो। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। यह है इस्लाम की तालीम। अगर किसी गैर मुस्लिम के पास रहन सहन होता है, अगर आप उसको दीन और इस्लाम की दावत देते हो, अगर वो कबूल करने के लिए राजी है तो ठीक है, अगर वो राजी नहीं है फिर भी उसको मजबूर करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम एक उसूल बताता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। किसी पर जबरदस्ती करने और फोर्स करने की इजाजत नहीं देता है, बल्कि हर शख्स को अपनी मजहब के रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा हक देता है। यह है मजहब इस्लाम की तालीम। तुम दहशतगर्द और आतंकवादी की बात करते हो। जो लोग ये दावा करते हैं, ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से दुनिया के अंदर फैला है, ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि मजहब इस्लाम अगर तलवार के जोर से फैला है, अगर तलवार के बलबूते पर फैला है, तो मैं पूछना चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए, उनकी बायोग्राफी को पढ़िए। जब मक्का सन 8 हिजरी को फतह हुआ, जब तमाम मुसलमानों को नबी करीम जब तमाम कुफ्फार पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फतह हासिल कर ली, जब पूरे मक्का पर कब्जा कर लिया, तो बड़े बड़े दुश्मन आपके सामने खड़े थे। इतने बड़े बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको मक्का से निकाला था, आपके साथियों को सताया था, और आपको जान तक मारने से भी वो लोग बाज नहीं आए थे, बल्कि जान तक मारने की भी कोशिश की थी। इतने बड़े बड़े दुश्मन थे। उन लोगों में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कत्ल करने वाला हिबार बिन असवद भी मौजूद था, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जवान बेटी और हामिला बेटी पर वार करके उनको शहीद कर दिया था। उनके हमल
مال بھی گر گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت جتنی تکلیف پہنچی تھی, جتنا دکھ ہوا تھا, شاید ہی کسی اور وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا ہو, اتنی تکلیف ہوئی ہو. ایک جوان بیٹی, ایک حاملہ بیٹی کو ایک باپ کے سامنے اگر شہید کر دیا جائے, مار دیا جائے, پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی گر جائے, تو ذرا غور کیجیے ایک باپ کے دل میں کیا گزرتا ہوگا. وہ آدمی جو اس دن فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے, گھٹنا ٹیکا ہوا ہے, وہ سوچتا ہے کہ آج میری خیر نہیں ہے, آج میری کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی, ہندا بنت عتبہ بھی موجود ہیں جنہوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر کے, ناک کان کاٹ کر کے, اپنے گلے کا ہار بنا کر کے ان کے کلیجوں کو بھی چبانے کی کوشش کی تھی. اتنے بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے موجود ہیں, لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آج آزاد ہو, آج میں نے تم سب کو آزاد کیا. جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, ذرا بتائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پوری طاقت تھی, پورا پاور تھا, ایک کو چن چن کر مروا سکتے تھے, ایک کو چن چن کر بوٹی بوٹی کروا سکتے تھے, اور پوری زندگی کے اندر جتنی تکلیف ان لوگوں نے پہنچایا تھا, ان لوگوں نے جتنا ستایا تھا, جتنی تکلیف دی تھی, ایک ایک کر کے بدلہ لے لیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا, سب کو چھوڑ دیا. کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جاتے ہیں, وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا جاتا ہے, اتنا مارا جاتا ہے, اتنا پتھر آپ پر برسائے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لوگ بہ بہ کر آپ کے جوتے میں جم جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. جب فرشتے آتے ہیں, فرشتے حکم مانتے ہیں, اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صرف ایک بار ہمیں حکم دے دیجئے, آپ ہمیں اجازت دے دیجئے. اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ان سارے دشمنوں کو, ان سارے کفار اور بدماش کو جنہوں نے آپ کو مارا ہے, جنہوں نے آپ کو پتھر سے مار مار کے لہو لہان کیا ہے, آپ صرف ہمیں اجازت دیجئے, دونوں پہاڑی کے بیچ میں رکھ کر کے ان سب کو پیس دوں گا. لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, اگر یہ لوگ آج ایمان نہیں لاتے, نہ لائے, آئندہ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی نسل آئندہ آ کر کے اسلام لائے گا. اور یہی ہوا کہ ان لوگوں نے اسلام اگرچہ نہیں لایا, لیکن انہی طائف والوں کے بال بچوں اور نسل نے اسلام لایا, اور انہی کی بدولت ہم آج مسلمان ہیں. وہی طائف کے لوگ ہندوستان میں آئے اور ہم مسلمان ہوئے, انہی کی بدولت اسلام ہم تک پہنچا. میرے دوست اور میرے ساتھیوں, جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتے ہیں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں دہشت گردی نہایت ہی بڑا جرم ہے. اسی لیے اسلامی قانون میں دنیا میں دہشت گردوں کی نہایت ہی سخت سزا مقرر فرمائی گئی ہے, جس کی مثال کسی اور قانون میں نہیں ملتی. اور آخرت میں بھی ایسے دہشت گردوں کی سخت وعید سنائی گئی ہے, تاکہ کوئی بھی شخص دہشت گردی کی راہ اپنانے کی کوشش نہ کرے اور دہشت گردوں کی جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 33, انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں, یا دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کریں, دنیا کے اندر دہشت گردی کرے, ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے, یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے, یا انہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف جانب سے یعنی ایک
ایک دائیں ہاتھ کو اور بائیں پاؤں کو، یا دائیں پاؤں کو یا بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے بھگا دیا جائے۔ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ ان کے لیے دنیاوی ذلت اور رسوائی ہے، آخرت میں ایسے دہشت گردوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام کے اندر یہ قانون ہے دہشت گردوں کے لیے۔ تم دہشت گردی کی بات کرتے ہو، اسلام کے علاوہ کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے، کون سا دھرم ہے جس کے اندر دہشت گردوں اور دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے لیے اتنی سخت سزا مقرر کی گئی ہو؟ اسلام کہتا ہے کہ دہشت گردوں اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو پکڑ کر کے سیدھے قتل کرو، سولی پر لٹکا دو، پھانسی دے دو، یا ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دو، یا ان کو دیش سے بھگا دو، ملک سے جلا وطن کر دو، اور یہ دنیا کے اندر کی سزا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بھاری عذاب ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور تم دہشت گردی اور آتنکوادی کی بات کرتے ہو۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، اسلام کا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اسلام پر زبان درازی کرتے ہیں، انہیں جواب دینے کی ضرورت ہے، انہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ مگر افسوس آج ماحول یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں تھوڑی بہت اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا جاتا ہے گویا کہ مسلمانوں نے پوری انسانیت کا قتل کر لیا، اور اگر اس کے علاوہ دوسرے لوگ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، جہاں چاہے لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، تمام لوگوں کو، چاہے جس کو چاہے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جس کو چاہے قتل کر دے، گھروں کو نظر آتش کر دے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے۔ آج ماحول کو کچھ اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ مسلمان تھوڑی سی اگر کہیں کچھ کرے تو اس کو بڑھا چڑھا کر کے اس قدر بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہی پورا دوشی ہے۔ آج پہلگام کے اندر، کشمیر کے اندر گزشتہ دنوں میں جو کچھ ہوا اس کی حقیقت کیا ہے تمام لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن کس طرح سے اس میں مسلمانوں کو پھنسایا گیا، مسلمانوں کو اس سے جوڑا گیا، وہ کسی سے ڈھکے چھپی نہیں ہے۔ تو آج حالات کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں کچھ کرے، چاہے مسلمان شامل ہو بھی نہ ہو، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب کچھ کیا ہے، اور اگر غیر کرے تو اس کو اس طرح سے چھپا دیا جاتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام اور دین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ تو دشمنان اسلام کو ناکام کر دے۔ بار الہ تو دشمنان اسلام کو اپنی سازشوں میں انہیں ناکام کر دے۔ بار الہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ بار الہ تو ان کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے تو ان کی مدد فرما۔ بار الہ جو مسلمان بیمار ہے تو ان کی بیماری کو دور کر دے، انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو مسلمان قرض تلے دبے ہوئے ہیں تو ان کو قرض کی ادائیگی میں مدد فرما۔ بار الہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان اور توحید کی حالت پر ہمارا خاتمہ ہو، اور ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آمین آمین، تقبل یا رب العالمین۔